बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और फिर उन पर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। इस वक्त की आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट 22 अगस्त की रात और 23 अगस्त की अर्ली सुबह मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक राब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हुए हैं बहाल एक ऐसे माहौल के अंदर के जब अमेरिका और चीन की जानिब से अल्टीमेटम नुमा मशवरा दिया गया है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के कप्तान को मनाएं, वक्त ख़त्म होता जा रहा है। और ये भी इत्तलात हैं कि फ़ील्ड मार्शल साहब की चीनी वफ़द समेत चीनी वज़ीर ख़ारजा समेत दो अहम तरीन मुलाकातें गुज़श्ता 24 घंटों में हुई, जिस हवाले से ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इन मुलाकातों में इमरान खान साहब की मुमकिना रहाई और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की कप्तान के साथ मुमकिना डील के ऊपर भी बातचीत हुई। ये भी दावा किया जा रहा है इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से कि फ़ील्ड मार्शल ने गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर हंगामी मशवरा किया मुख्तलिफ कोर कमांडर से और उनसे मशवरे का मकसद मुस्तकबिल करीब में इमरान खान साहब की मुमकिना रहाई के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के ऊपर उन्होंने गौर किया। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को अगले 48 घंटों के अंदर इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा सकता है, जहां पर उस मुंतकली के बाद कुछ इमरान खान साहब से मुलाकातें मुतवक्को हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के साहबजादों की उनके साथ बात करवाई जाएगी। लेकिन सामने जो हम देखें तो स्मोक स्क्रीन के लिए कुछ और नज़र आ रहा है, जहां आलमी मीडिया भी इस बात पर आवाज़ उठा रहा है कि एक बैनुल-अक़वामी एथलीट शारेज़ खान, जिनका कसूर ये है कि वो इमरान खान साहब के भांजे हैं, उन्हें 27 माह बाद 9 मई के केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ साथ अलीमा खान के ख़ानदान के ऊपर सख्त तरीन दबाव है, उनकी फैमिली के ऊपर। इससे पहले हसन नियाज़ी, इमरान खान साहब के एक भांजे, उनको सज़ा दी जा चुकी, दोनों बहनों को भी सज़ाएँ हुई, बाद में खैर उनकी रहाई हुई। इसी तरह से इस वक्त इमरान खान साहब का जो पूरा ख़ानदान है, जो कि उनकी बहनें हैं और उनके भांजे हैं, वो ज़ेरे अताब है। और इसी माहौल के अंदर हुकूमती ख्वाहिश पर इमरान खान साहब के बहनोई जो हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, जो हसन नियाज़ी के वालिद हैं, वो नून लीग की ख्वाहिश पर कुछ फरमाइशी कालम भी लिख रहे हैं। इंसार अब्बासी साहब भी इस दौरान अपना हिस्सा डाल रहे हैं और बज़ाहिर तासुर ये मिलता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम है। लेकिन आज तो वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि हुकूमती फरमाइश पर यह सब कुछ हुआ, एक टेस्टर है जिसके अंदर ये पैगाम था इमरान खान को कि लंबे अरसे तक आपकी रहाई जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रही, बशर्ते कि आप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी तरीके से कोई डील कर लें। पहली अपडेट जो मैं आपके सामने इस वक्त रखना चाह रहा हूं, और 22 और 23 अगस्त की दरमियानी शब की बड़ी अपडेट, 18 अगस्त की रात की, 19 अगस्त की सुबह की बड़ी अपडेट के बैनुल-अक़वामी मीडिया इस वक्त पूछ रहा है कि इमरान खान के बैनुल-अक़वामी एथलीट भांजे को पुलिस ने 9 मई के 2 बरस बाद क्यों गिरफ्तार किया है। इस पर सहाफ़ी भी बोल पड़े हैं। महर बुखारी मशहूर सहाफ़ी, उन्होंने बताया कि वो उनके क्लास फ़ेलो रहे हैं और जुमेरात की शब सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने ज़बरदस्ती ज़मान पार्क उनके घर में घुसकर अलीमा खान की रहायशगाह पर शारेज़ खान को ज़ोदोकोब करते हुए उनको ले गए। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन हमारे पास इत्तलात हैं वो जनाब ये बता रही हैं कि ये जो बैनुल-अक़वामी एथलेटिक्स के जो इदारे हैं वो भी जनाब इस मामले को उठा सकते हैं। BBC ने इसको रिपोर्ट किया है और पाकिस्तान जिस तरफ को जा रहा है, अब से थोड़ी देर पहले असद कैसर साहब ने कहा कि अलीमा खान के बेटे का सियासत से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सारा मामला जो है वो बुखलाहट को ज़ाहिर करता है, चाहे वो हुकूमत की हो या रियासत की। और हम ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ इस हुकूमत के साथ बैठें और आपको मज़ीद वक्त दें। हम जो ग्रैंड डायलॉग चाहते हैं उसमें हुकूमत के साथ साथ रियासत का शामिल होना भी ज़रूरी है। और पार्टी का मोराल कल के फ़ैसले के बाद बुलंद हुआ है। हम अब मेरिट के मुताबिक अपने केसेस की प्रोसीडिंग चाहते हैं। ये गैर कानूनी हुकूमत है, ये मुंतखब नुमाइंदे नहीं, जिन्होंने मैंडेट चुराया बराह रास्त बात उनसे होगी। अच्छा, लाहौर में जो है वो पैदा होने वाले शारेज़ खान जो है वो HSN कॉलेज के फ़ारिग़ुल तहसील हैं। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने मामू की तरह वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया, वहाँ से उन्होंने MBA किया। ऑस्ट्रेलिया की एक टेक्सटाइल कंपनी है सिम्बा ग्लोबल, उसके वो रीजनल हेड हैं और दुनिया भर में टेक्सटाइल मसनूआत को ये एक्सपोर्ट करती है।
اور انہوں نے رواں برس رننگ، سوئمنگ اور سائیکلنگ، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، دوڑ، تیراکی اور سائیکلنگ، اس کو ٹرائی ایتھلون کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے آئرن مین ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا تھا، یعنی یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز جیتنے کے قابل ہیں۔ اور مہر بخاری نے بھی لکھا کہ شہریز خان کالج میں ان کے سینئر تھے، وہ ایک ایتھلیٹ ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ آج بھی میراتھن ریس میں شرکت کے لیے ایسٹونیا جا رہے تھے لیکن انہیں روک دیا گیا۔ ان پر الزام کیا ہے کہ جناب ملزم جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے لیکن اتنا عرصہ گزر گیا، اچانک کیسے آپ کو خیال آیا؟ قانونی ماہرین بھی پوچھ رہے ہیں، قانونی ماہر تیمور ملک صاحب نے بھی پوچھا کہ جناب یہ کیسے، وہ تو بیرون ملک آتے جاتے رہے ہیں، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے بھی آتے جاتے رہے ہیں، اچانک کیسے آپ کو خیال آیا ہے؟ اس پر نوید شاہ صاحب SSP انویسٹیگیشن ہے، انہوں نے کہا جی ان کا نام مرکزی FIR میں نہیں تھا، ضمنیوں میں تھا، تو اب باری باری ہم جو ہے وہ سب کو گرفتار کر رہے ہیں۔ یہ سب کو گرفتار کیوں کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ جگ ہنسائی اس وقت پاکستان کی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی انہیں کرائی گئی ہے، لیکن ساتھ انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے پاکستان کے اندر جناب، جو معاشی عدم استحکام ہے پاکستان کے اندر، اس کی جو کنجی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے بھی الٹیمیٹم نما مشورہ دیا جا چکا، چائنا کی جانب سے بھی الٹیمیٹم نما مشورہ، سفارتی اور خارجہ امور کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہ اگلے ہفتے جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں، وہاں پر بھی یہی مشورہ ان کو دیے جانے کا امکان ہے۔ اور جو اطلاعات ہیں سفارتی امور کی، خارجہ امور کی، وہ بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں، وہ اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے امریکہ اور چائنا بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو عقل ہے وہ پریویل ہونی چاہیے، مائنڈ پریویل ہونا چاہیے، مائنڈ کا آپ استعمال کریں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جائے گا، ماضی کی طرح اس معاملے کو مت لیں۔ جو ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا وہاں آپ کا بیانیہ کامیاب ہو گیا تھا، یہاں بیانیہ کامیاب نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھ لیں، سرویز دیکھ لیں، ووٹر پیٹرن دیکھ لیں، ضمنی انتخابات کے اندر بھی جو کچھ آپ کو کرنا پڑا وہ سب کچھ دیکھ لیں، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں رہا۔ پاکستان کی یوتھ اس وقت ڈٹی کھڑی ہے اور بار بار آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں یوتھ کی محبت، ان کی حمایت چاہیے، اسی لیے آپ کو ملے گی ان کی حمایت و محبت کہ جب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ انصاف کے اصولوں کے مطابق کریں گے، اور وہ معاملہ یہی ہے کہ ان کے اوپر ناجائز، غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز ہیں، پہلے مرحلے میں آپ ان کو رہا کریں بغیر کسی شرط کے، آگے چل کر پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اس کے رد عمل کے طور پر کیا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ پھر دیگر معاملات بھی دیکھ لیجئے۔ پہلے سے پیشگی شرط کوئی بھی آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے نہ رکھیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے جس میں جو ہے وہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مشورہ بھی امریکہ اور چائنا کی طرف سے ہی دیا گیا کہ کچھ عرصے کے لیے اگر آپ نے ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہے تو عمران خان صاحب کو آپ اڈیالہ جیل سے شفٹ کریں، انہیں منانے کی کوشش کریں، ممکنہ ایک مقام اسلام آباد کا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف صاحب مشاورت کریں اپنے سینئر کورٹ کمانڈرز کے ساتھ، ہنگامی مشورہ ان کے ساتھ کریں، اس قسم کی بھی جو ہے وہ اطلاعات آئیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب روابط پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ چینلز کے ذریعے بحال ہو چکے ہیں، ان روابط کو آگے بڑھایا جائے۔ اور یہ جب اس قسم کی تمام تر خبریں اسلام آباد کے ایوانوں میں گردش کرنا شروع ہوئیں، کل رات سے جب اس قسم کی خبریں آئیں تو ہنگامی طور پر باقاعدہ طور پر کچھ فیڈ دے کے 2 تحریریں جو ہیں وہ سامنے لائی گئیں۔ ایک تحریر جو ہے وہ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کی ہے، وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کا کرکس بلکہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری تحریر جناب انصار عباسی صاحب کی ہے، وہ بھی جناب کیا پیغام دے رہے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ مارکہ حق و باطل کی گرفت میں ہے وطن عزیز، اور مثالیں وہ دے رہے ہیں ضیاء کی، بھٹو کی، پھر آگے نواز شریف کی، جناب مشرف کی، اور آگے چل کر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو غیر منظم بکھری قوت ہے عمران خان کی، لیکن کسی بھی جو ہے وہ وقت شعلہ جوالہ بننے کی صلاحیت سے وہ مالا مال ہے اور کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ سب بند گلی کے اندر پھنس چکے ہیں مملکت، طاقتور ریاست، حکومت، ادارے، اور عمران خان جو ہے وہ ملکی سیاسی تاریخ کے تناظر میں اپنا راستہ متعین کر چکا ہے۔ اور جناب اس وقت 3 سال کی جدوجہد کا محور و مرکز یہی ہے کہ دباؤ اس نے ریاست کے اوپر بڑھانا ہے، اور اگلے لمحے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 20 سال اقتدار سے باہر رکھنے کا عزم بالجزم کر چکی ہے پاکستان کے طاقتور حلقے۔ اب یہ
ایک ایسی انکنفرم بات ہے، یقینی طور پر یہ نون لیگی حلقوں کی جانب سے آئی، پاکستانی عوام کے اندر کو مایوسی پھیلانے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر کنفیوژن پھیلانے کے لیے، ایک غلط میسج دینے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے کہ جناب نواز شریف صاحب کو بھی کھڈے لائن کر دیا گیا تھا 27 اکتوبر 2022 میں 2 جرنیلوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ہمیں منو این ازبر کروا دیا تھا کہ جناب پالیسی وہی رہے گی اور نواز شریف کھڈے لائن ہے، اور عمران خان صاحب بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے وہ جو ہے عمران خان صاحب کا گیم پلان مضبوط ہے، لیکن وہ ناکام رہے گا کیونکہ مالک مکان کے ستارے ابھی عروج پر ہیں۔ مالک مکانوں نے اسٹیبلشمنٹ کی جانب جو ہے اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کی مشکلات جو ہیں وہ برقرار رہیں گی۔ یہ بالکل ہوا کے اندر انہوں نے ایک تیر چھوڑا ہے، حالانکہ حالات و واقعات کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ اس قسم کی خبریں انصار عباسی کے ذریعے بھی لگوائی جا رہی ہیں کہ حکام عمران خان کو مستقبل قریب میں رہا ہوتا نہیں دیکھ رہے۔ یہ خبر بھی آج اسپیشلی ان سے لگوائی گئی کہ جناب جس وقت پی ٹی آئی 9 مئی سے متعلق 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، اس وقت پارٹی کے لیے باعث اطمینان نہیں ہے حالات۔ عمران خان کے حامی انہیں جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ کی ایک پالیسی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں ان پر اس سال تو سماعت ہوگی نہیں، وہ اس کو اگلے سال تک جو ہے کھینچنا چاہ رہے ہیں، نومبر کے بعد تک کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ غیر اہم ہو چکا ہے، اور پھر انہوں نے کہا جناب اس میں ان کو 14 سال کی سزا ہے، اور جناب ابھی وہ اتنی جلدی وہ معاملہ نہیں لگ سکتا۔ ہاں بار بار ان بٹوین دا لائن پھر وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اچانک مقدمات کے فیصلے آ جاتے ہیں، اور راستہ وہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جو ڈیل ہے وہ اگر وہ بنا لیں تو معاملات مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے حلیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری پر، شیخ وقاص نے کہا کہ حلیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری غیر قانونی ہے، اس کے خلاف جو لڑنا ہے وہ ہمارا فرض ہے، حکومت کی فسطائی سوچ ہے، اس کا یہ ثبوت ہے، جامع حکمت عملی بنائیں گے، اس جعلی حکومت کا وتیرہ ہے اس قسم کو جو ہے وہ لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، عوام کا سمندر بہت جلد جو ہے وہ میدان میں نکلنے والا ہے، کسی قیمت پر ہم عمران خان صاحب کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ خیر اس قسم کے بیانات پہلے بھی آتے رہے، پاکستانی عوام جو ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے عملی طور پر جو ہے وہ کب اس حوالے سے اقدامات اٹھانے ہیں۔ عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، ہر جگہ سے حلیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری کی جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے، اور ایسے موقع کے اوپر کچھ درفنتنیاں بھی چھوڑی جا رہی ہیں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے۔ ایک تو تحریک استحکام پاکستان وہ کون سی علیم خان صاحب کی پارٹی ہے، اس نے بھی جناب ایک بات کر دی ہے کہ نئے صوبے ہمیں بنانے چاہیے، اور اس کے پیچھے کون ہے آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ فیصل واؤڈا صاحب نے بھی بات کر دی ہے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے، انہوں نے بھی تجویز دے دی ہے کہ جناب نئے صوبے بنانے چاہیے۔ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں چند روز پہلے تقریباً کو 15-20 دن پہلے اسی پلیٹ فارم پر یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب نئے صوبے بنانے کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ درفنتنی چھوڑی جا رہی ہے۔ سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ بڑھانے کا منصوبہ ہے، صوبوں کو تقسیم در تقسیم کر کے، تاکہ کوئی بھی سیاسی جماعت وہاں پر ایک واضح سیاسی اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو 7 سیاسی اکائیاں ہیں نا، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، کے پی ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، اور پھر جو اسلام آباد ہے، تمام کی تمام جو پاکستان کی سیاسی انتخابی اکائیاں ہیں، یہاں عمران خان صاحب کی مقبولیت بلا شرکت غیرے جو ہے وہ 75% کسی جگہ پہ زائد ہے، کسی جگہ 80%، بعض جگہ پہ 88-90% تک ہے، یعنی 85 سے 90% کے درمیان اوورآل یہ فگر اس وقت ملکی اداروں، بین الاقوامی اداروں کی جانب سے بھی بار بار کوٹ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اتنی زبردست قسم کی مقبولیت پاکستان میں کسی کو نہیں ملی، اور شاید 1945-46 کے انتخابات میں قائد اعظم کو یا اس وقت کی مسلم لیگ کو ملی ہے، اس کے بعد بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، بے نظیر ہوں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہوں، شیخ مجیب ہوں، پورے پاکستان سے یعنی ٹکڑوں کے اندر، کچھ پورشنز کے اندر مختلف جگہ پر تو مقبولیت ملتی رہی، لیکن اس طرح سے 3/4 سے بھی زائد مقبولیت پاکستان کے اندر کسی سیاسی رہنما کو نہیں ملی۔ اور یہی ہے وہ وجہ جو کہ بار بار پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اس بات کے اوپر مجبور کر رہی ہے کہ اگر عمران خان وہ کل میں نے ایک جگہ سنا، ایک بزرگ بات کر رہے تھے کہ 2 ہی راستے ہیں عمران خان سے معاملہ حل کرنے کے، کہ خدا نہ خواستہ یا تو پھر اسے جو ہے وہ اس کی زندگی ختم کر دی جائے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، یا پھر یہ ہے کہ اس کو دوبارہ وزیر اعظم بننے دیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردہ، یہ ڈائلاگ کبھی حسن نثار صاحب نے عمران خان صاحب کے متعلق بولا تھا، آج یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے
کہ درجنوں مرتبہ عمران خان صاحب کے پاس سے بلا شبہ اس قسم کے پیغامات بھجوائے جا چکے ہیں کہ جناب آپ نظر بندی لے لیں، آپ جناب بنی گالہ آ جائیں، آپ جناب بیرون ملک چلے جائیں، آپ جناب جلا وطنی اختیار کر لیں، آپ کوئی ایک آپشن رکھ لیں۔ ابھی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ 6 مزید آپشن دے دیے، اور پھر بار بار اس قسم کی چیزیں کہ چلیں معافی مانگ لیں، چلیں کوئی ڈھیلی مٹھی معافی مانگ لیں، چلیں پارٹی آپ کی معافی مانگ لے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے کوئی ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز تو دے دیں کہ کل جب ہم آپ کو رہا کریں تو کم از کم کوئی سیف پیسج تو ہمیں ملے نا، کوئی ایگزٹ تو ہمیں ملے، کوئی راستہ تو ہمیں ملے کہ ہاں یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اور ان کے درمیان جو معاملات طے ہو گئے ہیں، لیکن سر دست اس قسم کی تمام تر چیزوں کو عمران خان صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں وہ مکمل طور پر ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔